जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अमन अमान तरक्की याफ्ता सोसाइटी के ख्वाबों और उमंगों को पूरा करने के लिए आज हद ज़रूरी। LG मनोज सिन्हा। मौसम में बेहतरी के बाद वादी में दरियाए जहलम और दीगर नदी नालों में सतह आब में कमी वाक़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जीरो ब्रिज का दौरा करके सूरत हाल का लिया जायजा। 2 रोज तक मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम रास्ते से आज दोपहर बाद फिर से हुई शुरू। इमसाल अब तक तकरीबन 1 लाख यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मुरम्मत के पेश नज़र शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत कल भी रहेगी मुअत्तल। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में पंचायती राज इदारों के मेंबरों, समाजी कारकुनों, अमन के लिए काम करने वालों, मिलिटेंसी से मुतासर आम शहरियों और कबायली तबके के रोल को उजागर करते हुए कहा कि अमन अमान ही तरक्की याफ्ता सोसाइटी के हवाले से ख्वाबों और उमंगों को पूरा किया जा सकता है। LG ने आज राजभवन श्रीनगर में मुख्तलिफ वफूद के साथ इजहार ख्याल के दौरान ये बात कही। इन वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी मुतालबात के हवाले से यादाश्तें पेश की और इन मुतालबात को पूरा करने के लिए उनसे मुदाखलत की अपील की। वफूद ने यहाँ अमन अमान और आबादारी यकीनी बनाने और समाज के सभी तबकों की मसावी और मुतवाज़न तरक्की यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार और UT इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर LG ने कहा कि हम सब की यह मुश्तरका जिम्मेदारी है कि उन मुट्ठी भर अनासर को बेनकाब किया जाए जो UT में अमन, भाईचारे और आबादारी को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वफूद के मेंबरान से कहा कि वो नौजवानों और उभरते हुए कारखानादारों को इस बात की तरफ माइल करें कि वो UT और मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि UT इंतजामिया उभरते हुए कारखानादारों की हर तरह से रहनुमाई और मदद करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जीरो ब्रिज का दौरा करके मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए जहलम में सतह आब का जायजा लिया। LG ने आबपाशी व इंसदाद सैलाब महकमे के अफसरान के साथ इजहार ख्याल के दौरान फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को सतह आब पर मुतवातिर नजर गुजर रखने और सभी मुतल्लिका एजेंसियों तक वक्त रहते जानकारी और वार्निंग पहुंचाने की हिदायत दी। वादी में गुज़श्ते चंद दिनों से हो रही बारिशों के नतीजे में नदी नालों और दरियाओं में सतह आब में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया, जिसके सबब लोगों में सैलाब के हवाले से तशवीश पाई जा रही थी। ताहम इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के चीफ इंजीनियर नरेश कुमार ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि मौसम में बेहतरी आते ही नदी नालों में सतह आब में कमी वाक़ हुई है, जबकि दरियाए जहलम में भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 12 घंटों के लगातार मुशाहिदे के बाद देखने में आया है कि संगम के मकाम पर दरियाए जहलम में सतह आब में कमी वाक़ हुई है। चीफ इंजीनियर ने मजीद कहा कि महकमा इंतजामिया के साथ सूरत हाल पर करीबी नजर गुजर रखे हुए है और लोगों को इस हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मुंशी बाग में पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। मौसम की खराबी की वजह से 2 दिन से ज्यादा अरसे तक श्री अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल रहने के बाद आज दोपहर बाद पहलगाम के रास्ते से दोबारा शुरू हुई। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक बालतल के रास्ते से यात्रा बदस्तूर मुअत्तल है। आज मौसम में बेहतरी के साथ ही दोपहर बाद पहलगाम रास्ते से तकरीबन 3000 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शाम 5 बजे तक 5807 यात्रियों ने आज पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह 1 जुलाई से शुरू हुई रवां साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक 93,258 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान उन यात्रियों जिनको दर्शन के बाद पंचतरनी बुनियादी कैंप पर रोका गया था को बालतल बुनियादी कैंप की तरफ रवाना किया गया। दरी असना श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने और मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज भी जम्मू के बुनियादी कैंप से यात्रियों के किसी भी जत्थे को श्रीनगर की तरफ रवाना नहीं किया गया, जबकि दर्शन के बाद वादी से बाहर जा रहे तकरीबन 8000 श्रद्धालु मीर बाजार और काजी गुंड में दरमांदा होकर रह गए हैं।
اس کے علاوہ 700 سے زیادہ ان شردھالوں جو قاضی گنڈ کے وجر علاقے میں درماندہ ہیں کے لیے فوج اور سول انتظامیہ نے عارضی رہائشی اور دیگر سہولیات کا اہتمام کیا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ 3 دن رکے ہیں، ابھی موسم کھل گیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بہت اچھی ویوستھا کی، کھانا پینا سب فری، رہنے کی ویوستھا، کمبل، ڈاکٹر کی فیسلٹی، میڈیکل۔ میں گورنمنٹ کو تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اتنے بڑے لارج اسکیل میں لوگوں کے لیے، بھکتگڑوں کے لیے اتنا اچھا سا تیاری ہم لوگوں نے کروا کے دیا ہے۔ اب بھگوان بولے موسم کھول دے اور ہم لوگ ان کی یاترا کر سکے، بابا کا دیدار کر سکے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے سیلاب کے حوالے سے کئی حساس علاقوں کا دورہ کر کے ان علاقوں میں متواتر بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال اور ندی نالوں میں سطح آب کا جائزہ لیا۔ موصوف نے متعلقہ علاقوں میں مشینری اور ریت کے تھیلوں کی دستیابی کے علاوہ دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے کئی جگہوں پر عوام کی مشکلات اور مطالبات سنے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ہر صورت میں اپنے ہیڈ کوارٹروں پر موجود رہیں۔ نیشنل کانفرنس نے وادی اور جموں میں موسلادھار بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہوئے مالی اور جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کی فوری باضابط کاری اور امداد کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے بیان میں حکومت پر زور دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں سے آبادی کو قبل از وقت محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جائے۔ کانگریس نے مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے دھان کے کھیتوں اور رہائشی مکانوں کو پہنچے نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے سابق صدر غلام احمد میر نے آج حلقہ انتخاب ڈور کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس دوران کئی عوامی وفود نے موصوف کو بتایا کہ گزشتہ 3 روز کے دوران خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے جس کے تحت انہوں نے پی ایچ ایچ زمرے کے تحت صارفین کے لیے ماہانہ 10 کلو گرام اضافی راشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ موصوف نے آج کمل کوٹ اوڑی میں شاہدرہ شریف زیارتگاہ پر حاضری دے کر ملک قوم بالخصوص جموں کشمیر اور یہاں کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی کے کئی دیگر سینئر لیڈران بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی جموں کشمیر کے لوگوں کو اضافی راشن فراہم کرنے کا ہمیشہ مطالبہ کرتی رہی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے سابق ممبر اسمبلی اور پارٹی کے سینئر لیڈر مرحوم غلام نبی ڈار کو ان کی 17ویں برسی پر آج خراج پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے کشمیری عوام کے مفادات کے تحفظ اور نیشنل کانفرنس کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ مرحوم کو خراج پیش کرنے کے لیے آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے کلگام میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں سکینہ ایتو، حسنین مسعودی، ڈاکٹر بشیر احمد بیری اور پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار سمیت کئی دیگر سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کی خدمات کو یاد کیا گیا اور کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت نے جو قربانیاں پیش کی ان کی وجہ سے ہی یہاں شخصی راج کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ ہی عوامی مفادات اور امنگوں کو مقدم سمجھا۔ پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین نے کہا کہ مشترکہ سول کوڈ کی نفاذ کے لیے آئین ہند میں ترمیم سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے۔ انہوں نے سول سوسائٹی لیڈران اور دانشوروں سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کی کاوشوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ موصوف نے اپنے بیان میں کہا کہ مشترکہ سول کوڈ مذہبی معاملات اور شرعی قوانین میں براہ راست مداخلت کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کثرت میں وحدت ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کی ہمیشہ علامت رہی ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سنڈے فار سری نگر پہل کے ذریعے سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج شہر کے زون ساؤتھ وارڈ نمبر 30 اور زون ویسٹ وارڈ نمبر 22 کے کچھ علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ کارپوریشن کے چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منعقد اس مہم میں زونل سینیٹیشن افسروں اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ان علاقوں میں مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ اور گندگی کو ٹھکانے لگایا گیا۔ گاش فاؤنڈیشن کے اہتمام سے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز چرچ لین سونوار میں دستک موضوع کے تحت ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں بی جے پی کے سینئر لیڈر منظور بٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران حال ہی میں نیٹ اور 12ویں جماعت کے امتحان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا جن کے دوران مستحق طلباء و طالبات کو وظائف دیے جائیں گے۔
ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج ان کے آستانے والے واقع نوشہر سری نگر میں ایک روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس دوران نماز ظہر سے قبل مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری کی علمی و روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ ایام متبرکہ اور عرس کے دوران ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خوانی کی روح پرور مجالس منعقد کی گئیں، جن کی پیشوائی حاجی پیر غلام نبی فاروقی نوشہری اور الحاج میر بشارت احمد قادری نے کی۔ سیلوٹ ترنگا نامی غیر سیاسی تنظیم نے جموں کشمیر میں 1 اگست سے 15 اگست تک سلام ترنگا یاترا منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے لیڈران راجیش جھا اور سچانند آچاریہ نے بتایا کہ سلام ترنگا یاترا سری نگر میں شنکر آچاریہ مندر سے شروع ہوگی اور 15 اگست تک مرکزی زیر انتظام علاقے کے مختلف اضلاع میں جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا مقصد دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر کا ملک کے ساتھ رشتے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فوج اور کلچرل ٹرسٹ کپواڑہ نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج کپواڑہ میں مشترکہ طور ایک محفل مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں کپواڑہ ضلع کے علاوہ ملک کی دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے شعراء اور قلمکاروں نے شرکت کر کے اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر فوج کے 28 ڈویژن کے GOC، DIG BSF شمالی کشمیر اور دیگر فوجی افسران بھی موجود تھے۔ شرایار شیو مندر JB پنت سونوار سری نگر میں آج وشال مچیل ماتا جاگرن کا اہتمام کیا گیا۔ شرایار شیو سیوا سمیتی کے اہتمام سے اس جاگرن میں بڑی تعداد میں شردھالوں نے شرکت کی۔ اس دوران جموں سے تعلق رکھنے والے گلوکار نوین پنجابی اور ان کے ساتھیوں نے چاندی ماتا کے بھجن گا کر الگ ہی سما باندھا، جبکہ رادھا کرشنن اور شیو ٹانڈو کے حوالے سے خصوصی جھانکیاں بھی پیش کی گئیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ آج بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بند رہی۔ واضح رہے کہ شاہراہ کے کئی مقامات پر پتھر اور پسیاں گرانے اور پنتیال کے نزدیک ٹنل 3 اور ٹنل 5 کے درمیان چمباسری کے مقام پر شاہراہ کا 30 سے 40 میٹر حصہ دھنس جانے کی وجہ سے یہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے جمعے کو بند کر دی گئی تھے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شاہراہ کے بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 3000 چھوٹی بڑی گاڑیاں ادھمپور، چنانی، کھد، چندرکوٹ، رامبن، بانہال اور قاضی گنڈ کے درمیان درماندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم میں بہتری آتے ہی شاہراہ کی بحالی کا کام آج صبح شروع کیا گیا، جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا۔ انہوں نے ٹریفک حکام کے حوالے سے کہا کہ چمباسری کے مقام پر سڑک کی مرمت کے پیش نظر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت کل بھی بند رہے گی۔ اس دوران ٹریفک حکام کے مطابق مغل روڈ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے اور مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ فی الحال مغل روڈ ہی استعمال کریں۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت ثقافت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کرناٹک میں عالمی ورثے کے مقام کے نزدیک ہمپی میں آج سے ہو رہی ہے، جو 12 جولائی تک جاری رہے گی۔ G20 کے ممبر ملکوں، مہمان ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران مندوبین اور یونیسکو جیسی بین الاقوامی تنظیمیں اپنی مہارت اور بہترین طور طریقوں کے بارے میں ایک دوسرے کو جانکاری فراہم کریں گے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر JK شریڈی، وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور میناکشی لیکھی کل کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کل سے راشٹرپتی بھون میں 2 روزہ وزٹرز کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا۔ کانفرنس کا آغاز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب سے ہوگا۔ صدر جمہوریہ اعلیٰ تعلیم کے 162 مرکزی اداروں کے وزٹر ہیں۔ دروپدی مرمو اختراع، تحقیق اور تکنیکی فروغ کے شعبوں میں 2021 کے وزٹرز ایوارڈز عطا کریں گی۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان بھی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس کے آخر میں صدر جمہوریہ کو تبادلہ خیال کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کل ملیشیا کے 2 دن کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ ان کے اس دورے میں باہمی دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم بنانے اور کلیدی ساجھیداری بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ راجناتھ سنگھ ملیشیا کے وزیر دفاع داتو سری محمد حسن کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ دونوں وزراء باہمی دفاعی اشتراک کا جائزہ لیں گے اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی خاطر نئے طور طریقے تلاش کریں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔